नाज़रीन, इमाम हसन बिन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम 15 रमज़ान सन 3 हिजरी की शब मदीना मुनव्वरा में सूरह कौसर की पहली तफसीर बनकर सहने अलीउल मुर्तज़ा और खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा में तशरीफ़ लाए। रसूल खुदा इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इमाम हसन अलैहिस्सलाम की आमद बहुत बड़ी खुशी थी, क्योंकि जब मक्का मुकर्रमा में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे यके बाद दीगरे रहलत फरमाते रहे तो मुशरिकीन ताना देते, तो आपको बड़ा सदमा पहुंचता। मुशरिकीन कहते कि आप मकतूअन नस्ल हैं, यानी आपकी औलाद नहीं। मुशरिकीन को जवाब देने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरह कौसर नाजिल फरमाई, जिसमें आपको खुशखबरी दी गई कि खुदा ने आपको कसरत औलाद अता फरमाई है और मकतूअन नस्ल आप नहीं होंगे बल्कि आपका दुश्मन होगा। दुनिया में हर इंसान की नस्ल उसके बेटे से है, लेकिन कायनात की अशरफ तरीन हस्ती सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल का ज़रिया उनकी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम को करार दिया गया। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर औरत की औलाद का नसब उसके बाप की तरफ होता है सिवाय औलाद फातिमा के। मैं ही इनका नसब हूं और मैं ही इनका बाप हूं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से यह भी रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन हर नसब मुनक़ता हो जाएगा सिवाय मेरे नसब औलाद फ़ातिमा और रिश्ते के। नजरान के ईसाइयों के साथ मुबाला के लिए भी रसूल खुदा इमाम हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम को अपने बेटों के तौर पर साथ लेकर गए, जिस पर कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत गवाह है। जब इमाम हसन सरवर कायनात की खिदमत में लाए गए तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौज़ायदा बच्चे को आगोश में लेकर प्यार किया और दाएं कान में आज़ान और बाएं कान में इकामत फरमाने के बाद अपनी ज़ुबान उनके मुंह में दे दी। इमाम हसन उसे चूसने लगे। उसके बाद आपने दुआ फरमाई, परवरदिगार इसको और इसकी औलाद को अपनी पनाह में रखना। विलादत के 7वें दिन सरकार ने खुद अपने दस्ते मुबारक से अकीका फरमाया और बालों को मुंडवा कर उसके हम वजन चांदी सदका की। उसके बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से पूछा, आपने इस बच्चे का कोई नाम भी रखा? हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने अर्ज़ की, आप पर सबकत मैं कैसे कर सकता था? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं भी खुदा पर कैसे सबकत कर सकता हूँ। चंद ही लम्हों के बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वही लेकर आए और कहा, खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है कि इस बच्चे का नाम हसन रखिए। नाज़रीन, माहिरीन इल्मुल अंसाब बयान करते हैं कि खुदावंद आलम ने खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दोनों शहजादों का नाम दुनिया की नज़रों से पोशीदा रखा था, यानी उनसे पहले हसन और हुसैन नाम कोई नहीं रख सका। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इमाम हसन ज़्यादा मुशाबियत रखते थे। हज़रत इमाम हसन रसूल करीम से चेहरे से लेकर सीने तक और हज़रत इमाम हुसैन सीने से कदमों तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी थे। खुदा की वही के बगैर कोई काम और कलाम न करने वाले रसूल खुदा की नवासों से मोहब्बत और अल्लाह के नज़दीक मकाम का अंदाज़ा इस हदीस मुबारका से लगाया जा सकता है। रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इशा अदा करने के लिए बाहर तशरीफ़ लाए और आप उस वक्त इमाम हसन और इमाम हुसैन को गोद में उठाए हुए थे। आगे बढ़े, नमाज की इमामत फरमाने के लिए उनको ज़मीन पर बिठाया, फिर नमाज के वास्ते तकबीर फरमाई।
آپ نے نماز کے درمیان ایک سجدے میں تاخیر فرمائی، یعنی سجدہ لمبا کیا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ حضرت امام حسن اور امام حسین آپ کی پشت مبارک پر کھیل رہے ہیں، اور اس وقت آپ حالت سجدہ میں تھے۔ پھر میں سجدے میں چلا گیا۔ جس وقت آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے نماز کے دوران ایک سجدے میں تاخیر کیوں فرمائی؟ آپ نے فرمایا، ایسی کوئی بات نہ تھی، صرف میرے نواسے مجھ پر سوار ہوئے تو مجھ کو برا محسوس ہوا کہ میں جلدی اٹھ کر کھڑا ہو جاؤں اور ان کی کھیلنے کی خواہش مکمل نہ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن محو خطبہ تھے کہ حسنین کریمین علیہم السلام آ گئے اور حسن کے پاؤں دامن ابا میں اس طرح الجھے کہ زمین پر گر پڑے۔ یہ دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ترک کر دیا اور ممبر سے اتر کر انہیں آغوش میں اٹھا لیا اور پھر ممبر پر تشریف لے جا کر خطبہ شروع فرمایا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن بن علی علیہ السلام کو اپنے مبارک کندھے پر اٹھایا ہوا جا رہے ہیں۔ آپ فرما رہے تھے، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، پس تو بھی اس سے محبت فرما۔ اہل بیت سے آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ فرمایا، حسن اور حسین۔ آپ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا کرتے، میرے دونوں بیٹوں کو میرے پاس بلاؤ۔ پھر آپ دونوں کو سونگا کرتے اور انہیں اپنے ساتھ لپٹا لیا کرتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ان دونوں یعنی حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے نانا نانی کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے چچا اور پھپھی کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے ماں باپ کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ وہ حسن اور حسین ہیں۔ سیدہ فاطمہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت حسن اور حسین کو رسول کریم کے مرض الوصال کے دوران آپ کی خدمت میں لائیں اور عرض کی، یا رسول اللہ، انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیں۔ رسول کریم نے فرمایا، حسن میری ہیبت اور سرداری کا وارث ہے اور حسین میری جرت اور سخاوت کا وارث ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے 7 سال اور کچھ مہینے تک اپنے نانا رسول خدا کا زمانہ دیکھا اور حضور کی آغوش محبت میں پرورش پائی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جو حضرت فاطمہ کی شہادت سے 3 سے 6 مہینے پہلے ہوئی، آپ اپنے والد ماجد کے زیر تربیت آ گئے۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حسن کے ساتھ جو غیر معمولی محبت تھی وہ کم خوش قسمتوں کے حصے میں آئی ہوگی۔ آپ نے بڑے ناز و نام سے ان کی پرورش فرمائی، کبھی آغوش شفقت میں لیے ہوئے نکلتے، کبھی دوش مبارک پر سوار کیے ہوئے برآمد ہوتے، ان کی ادنا ادنا تکلیف پر بے قرار ہو جاتے۔ بغیر حسن کو دیکھے ہوئے نہ رہا جاتا تھا۔ ان کو دیکھنے کے لیے روزانہ سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین علیہم السلام بھی آپ سے بے حد مانوس ہو گئے تھے۔ کبھی نماز کی حالت میں پشت مبارک پر چڑھ کر بیٹھ جاتے تو کبھی رکوع میں ٹانگوں کے درمیان گھس جاتے، کبھی ریش مبارک سے کھیلتے، غرض طرح طرح کی شوخیاں کرتے۔ جان نثار نانا نہایت پیار اور محبت سے ان طفلانہ شوخیوں کو برداشت کرتے اور کبھی تادیباً بھی نہ جھڑکتے بلکہ مسکرا دیا کرتے تھے۔
ابھی حضرت حسن علیہ السلام 8 ہی سال کے تھے کہ یہ بابرکت سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر براجمان ہوئے۔ آپ بھی ذات نبوی کے تعلق کی وجہ سے حضرت حسن کے ساتھ بڑی محبت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عصر کی نماز پڑھ کر نکلے۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ راستے میں حضرت حسن کھیل رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھا کر کندھے پر بٹھا لیا اور فرمانے لگے، قسم ہے یہ اپنے نانا رسول خدا کے مشابہ ہے، اے علی تمہارے مشابہ نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ سن کر مسکرانے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے زمانے میں دونوں بھائیوں کے ساتھ ایسا ہی محبت آمیز برتاؤ رکھا۔ چنانچہ جب آپ نے کبار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے وظائف مقرر فرمائے تو گو حضرت حسن اس صف میں نہ آتے تھے، لیکن آپ کا بھی 5000 ماہانہ مقرر فرمایا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے زمانے میں ایسا ہی شفقت آمیز طرز عمل رکھا۔ صدیقی اور فاروقی دور میں حضرت حسن اپنی کمسنی کے باعث کسی کام میں حصہ نہ لے سکتے تھے۔ حضرت عثمان کے دور میں پورے جوان ہو چکے تھے، چنانچہ اسی زمانے سے آپ کی عملی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے اول طبرستان کی فوج کشی میں مجاہدانہ شریک ہوئے۔ یہ فوج کشی سعید بن العاص کی ماتحتی میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد جب حضرت عثمان بن عفان کی خلافت کے زمانے میں آپ کے خلاف ایک فتنہ اٹھا اور باغیوں نے کسر خلافت کا معاصرہ کر لیا، تو حضرت حسن اپنے بابا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ مفید مشورہ دے رہے تھے کہ آپ معاصرہ اٹھنے تک مدینے سے باہر چلے جائیے، کیونکہ اگر آپ کی موجودگی میں حضرت عثمان بن عفان شہید کر دیے گئے تو لوگ آپ کو مطعون کریں گے اور ان کی شہادت کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ لیکن باغی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نقل و حرکت کی برابر نگرانی کر رہے تھے، اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس مفید مشورے پر عمل پیرا نہ ہو سکے۔ البتہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ چنانچہ انہوں نے ان کے دوسرے ساتھیوں نے اس خطرے کی حالت میں نہایت شجاعت و بہادری کے ساتھ حملہ آوروں کی مدافعت کی اور باغیوں کو اندر گھسنے سے روک رکھا۔ اس مدافعت میں خود بھی بہت زخمی ہوئے، سارا بدن خون سے رنگین ہو گیا، لیکن حفاظت کی یہ تمام تدبیریں ناکام ثابت ہوئیں اور باغی چھت پر چڑھ کر اندر گھس گئے اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت علی بن ابی طالب کو شہادت کی خبر ہوئی تو آپ نے جوش غضب میں حضرت حسن کو تمانچہ مارا کہ تم نے کیسی حفاظت کی کہ باغیوں نے اندر گھس کر عثمان کو شہید کر ڈالا۔ حضرت عثمان بن عفان کی شہادت کے بعد جب مسند خلافت خالی ہو گئی اور مسلمانوں کی نگاہ انتخاب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پر پڑی اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہی، تو حضرت حسن نے عاقبت اندیشی سے والد بزرگوار کو یہ مشورہ دیا کہ جب تک تمام ممالک اسلامیہ کے لوگ آپ سے خلافت کی درخواست نہ کریں، آپ اس وقت تک اسے قبول نہ فرمائیے۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ خلیفہ کا انتخاب صرف مہاجرین و انصار کا حق ہے۔ جب وہ کسی کو خلیفہ تسلیم کر لیں تو پھر تمام ممالک اسلامیہ پر اس کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے۔ بیعت کے لیے تمام دنیا کے مسلمانوں کے مشورہ کی شرط نہیں ہے، اور خلافت قبول کر لی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بیعت کے بعد جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، طلحہ و زبیر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے قصاص میں ان کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے نکلے، تو پھر حضرت حسن نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ مدینہ لوٹ چلیے اور کچھ دنوں کے لیے خانہ نشین ہو جائیے۔ لیکن حضرت علی کی رائے میں
ان حالات میں مدینہ لوٹنا اور خانہ نشین ہو جانا امت کے ساتھ فریب تھا اور اس سے امت اسلامیہ میں مزید شکوک و شبہات کا اندیشہ تھا، اس لیے واپس نہ ہوئے۔ ناظرین، یہ وہ وقت تھا کہ حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ حضرت عثمان بن عفان کے قصاص کے لیے نکل چکے تھے، اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی مقابلے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ جب آپ بالکل آمادہ ہو گئے تو حضرت حسن کو بھی چاروں ناچار آپ کی حمایت میں نکلنا پڑا۔ چنانچہ والد کے حکم کے مطابق حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ اہل کوفہ کو ان کی امداد پر آمادہ کرنے کے لیے کوفہ تشریف لے گئے۔ انہی دنوں میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کو خانہ جنگی اور فتنہ و فساد سے روکنے کے لیے کوفہ آئے ہوئے تھے اور جامع مسجد کوفہ میں تقریر کر رہے تھے کہ برادران کوفہ، تم لوگ عرب کی بنیاد بن جاؤ تاکہ مظلوم اور خوفزدہ تمہارے دامن میں پناہ لیں۔ لوگوں، فتنہ اٹھتے وقت پتہ نہیں چلتا اور وہ مشتبہ رہتا ہے، بعد میں حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ معلوم نہیں یہ فتنہ کہاں سے اٹھا ہے اور کس نے اٹھایا ہے، اس لیے تم لوگ اپنی تلواریں نیام میں کر لو، نیزوں کے پھل نکال لو، کمانوں کے چلے کاٹ دو اور گھروں کے اندرونی حصوں میں بیٹھ جاؤ۔ لوگوں، فتنے کے زمانے میں سونے والا کھڑے ہونے والے سے اور کھڑا ہونے والا چلنے سے بہتر ہے۔ حضرت حسن نے مسجد پہنچ کر یہ تقریر سنی تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کو روک دیا اور فرمایا، تم یہاں سے چلے جاؤ اور جہاں جی میں آئے جاؤ، اور خود منبر پر چڑھ کر اہل کوفہ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی مدد پر آمادہ کیا۔ چنانچہ آپ کی دعوت اور حجر بن عدی کندی کی تقریر پر 9650 کوفی حضرت علی کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئے۔ حضرت حسن ان سب کو لے کر مقام ذیقار میں حضرت علی سے مل گئے اور جنگ کے فیصلے تک برابر ساتھ رہے۔ جمل کے بعد صفین کا قیامت خیز مارکہ ہوا، اس میں بھی آپ اپنے بابا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ تھے اور التوائے جنگ پر جو عہد نامہ مرتب ہوا اس میں گواہ تھے۔ خلافت کے 5ویں سال عبد الرحمن ابن ملجم نامی لعین شخص نے حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم پر نماز فجر میں حملہ کر دیا۔ زخم کاری تھا، اس لیے نقل و حرکت سے معذور ہو گئے۔ جمعہ کی امامت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی۔ اس جمعہ میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، خدا نے جس نبی کو مبعوث کیا اس کو ایک ذات، ایک قبیلہ اور ایک گھر عنایت فرمایا۔ اس ذات کی قسم جس نے محمد کو مبعوث کیا، جو شخص ہم اہل بیت کا کوئی حق تلف کرے گا، خدا اس کے بدلے اس شخص کا حق گھٹا دے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا زخم نہایت کاری تھا۔ جب بچنے کی کوئی امید باقی نہ رہی تو بعض لوگوں نے آپ سے حضرت حسن کی آئندہ جانشینی اور خلافت کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا، نہ میں حکم دیتا ہوں اور نہ روکتا ہوں۔ زخمی ہونے کے تیسرے دن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شہادت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوئے۔ حسنین کریمین اور آل جعفر نے آپ کو غسل دیا۔ حضرت حسن نے اپنے بابا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی نماز جنازہ پڑھائی اور نماز فجر سے قبل آپ کا جسد خاکی مقام رے میں جامع مسجد کے متصل سپرد رب جلیل کر دیا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے مقبوضہ علاقے کے علاوہ باقی سارے ملک کی نظریں حضرت حسن بن علی علیہ السلام کی طرف تھیں۔ چنانچہ بابا کی تدفین سے فراغت کے بعد آپ جامع مسجد تشریف لائے۔ مسلمانوں نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ آپ نے ان سے بیعت لی اور بیعت کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، لوگو، کل تم سے ایک ایسا شخص بچھڑا ہے کہ نہ اگلے اس سے بڑھ سکے اور نہ پچھلے اس کو پا سکیں گے۔ رسول اللہ اس کو اپنا علم دے کر لڑائیوں میں بھیجتے تھے، وہ کبھی کسی جنگ سے ناکام نہیں لوٹا۔
اس نے 700 درم کے سوا جو اس کی مقررہ تنخواہ سے بچ رہے تھے سونے چاندی کا کوئی ذرہ تک نہیں چھوڑا۔ یہ درم بھی ایک خادم خریدنے کے لیے جمع کیے تھے۔ اس بیعت اور تقریر کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے۔ جناب امیر علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ میں بہت قدیم اختلاف چلا آ رہا تھا۔ امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زندگی ہی میں عالم اسلام پر حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہے تھے، لیکن جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی زندگی میں یہ خواب پورا نہ ہوا۔ آپ کی شہادت کے بعد امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جذبہ نہایت شدت کے ساتھ ابھر آیا۔ امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ معلوم تھا کہ حسن صلح پسند ہیں اور جنگ و جدال وہ دل سے ناپسند کرتے ہیں، اور واقعہ بھی یہی تھا کہ حضرت حسن کو قتل اور خون ریزی سے شدید نفرت تھی، اور اس قیمت پر وہ خلافت لینے پر آمادہ نہ تھے۔ چنانچہ آپ نے پہلے ہی یہ طے کر لیا تھا کہ اگر اس کی نوبت آئی تو امیر معاویہ بن ابو سفیان سے اپنے لیے کچھ مقرر کرا کے خلافت سے دستبردار ہو جائیں گے۔ امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو ان حالات کا پورا اندازہ تھا، اس لیے حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کے بعد ہی انہوں نے فوجی پیش قدمی شروع کر دی اور پہلے عبداللہ بن عامر قریظ کو مقدمۃ الجیش کے طور پر آگے روانہ کر دیا۔ یہ انبار ہوتے ہوئے مدائن کی طرف بڑھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کوفہ میں تھے۔ آپ کو عبداللہ بن عامر کی پیش قدمی کی خبر ہوئی تو آپ بھی مقابلے کے لیے کوفہ سے مدائن کی طرف بڑھے۔ سابات پہنچ کر اپنی فوج میں کمزوری اور جنگ سے پہلو تہی کے آثار دیکھے، اس لیے اسی مقام پر رک کر آپ نے فرمایا، میں کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں کینہ نہیں رکھتا اور تمہارے لیے بھی وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ تمہارے سامنے ایک رائے پیش کرتا ہوں، امید ہے کہ اسے مسترد نہ کرو گے۔ جس اتحاد و یکجہتی کو تم ناپسند کرتے ہو وہ اس تفرقہ اور اختلاف سے کہیں افضل و بہتر ہے جسے تم چاہتے ہو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں سے اکثر اشخاص جنگ سے پہلو تہی کر رہے ہیں اور لڑنے سے بزدلی دکھا رہے ہیں۔ میں تم لوگوں کو تمہاری مرضی کے خلاف مجبور کرنا نہیں چاہتا۔ یہ خیالات سن کر لوگ سناٹے میں آ گئے اور ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ اگرچہ کچھ لوگ جنگ سے پہلو تہی کر رہے تھے، تاہم بہت سے خارجی عقائد کے لوگ جو آپ کے ساتھ تھے وہ معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑنا فرض عین سمجھتے تھے۔ انہوں نے جب یہ رنگ دیکھا تو حضرت علی کی طرح حضرت حسن کو بھی برا بلا کہنے لگے اور ان کی تحقیر کرنی شروع کر دی، اور جس مسلح پر آپ تشریف فرماتے تھے حملہ کر کے اسے چھین لیا اور پیراہن مبارک کھسوٹ کر گلے سے چادر کھینچ لی۔ حضرت حسن نے یہ برہمی دیکھی تو گھوڑے پر سوار ہو گئے اور ربیعہ و حمدان کو آواز دی۔ انہوں نے بڑھ کر خارجیوں کے نرغے سے چھڑایا اور آپ سیدھے مدائن روانہ ہو گئے۔ راستے میں جرا بن قبیصہ خارجی حملہ کی طاق میں چھپا ہوا تھا۔ حضرت حسن جیسے ہی اس کے قریب سے ہو کر گزرے اس نے حملہ کر کے زانو مبارک زخمی کر دیا۔ عبداللہ بن خطل اور عبداللہ بن زبیان نے جو امام کے ساتھ تھے جرا کو پکڑ کر اس کا کام تمام کر دیا، اور حضرت حسن مدائن جا کر قصر ابیض میں قیام پذیر ہو گئے اور زخم بھرنے تک ٹھہرے رہے۔ شفایاب ہونے کے بعد پھر عبداللہ بن عامر کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس دوران حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان بھی انبار پہنچ چکے تھے اور قیس بن عامر کو جو حضرت حسن کی طرف سے یہاں متعین تھے گھیر لیا تھا۔ ادھر معاویہ بن ابو سفیان نے قیس کا محاصرہ کیا، دوسری طرف حضرت حسن اور عبداللہ ابن عامر بالمقابل آ گئے۔ عبداللہ اس موقع پر یہ چال چلا کہ حضرت حسن کی فوج کو مخاطب کر کے کہا کہ اے عراقیو،
میں خود جنگ نہیں کرنا چاہتا، میری حیثیت صرف معاویہ بن ابو سفیان کے مقدمۃ الجیش کی ہے اور وہ شامی فوجیں لے کر خود انبار تک پہنچ چکے ہیں، اس لیے حسن کو میرا سلام کہہ دو اور میری جانب سے یہ پیام پہنچا دو کہ ان کو اپنی ذات اور اپنی جماعت کی قسم جنگ ملتوی کر دیں۔ حضرت حسن بن علی علیہ السلام کے ہمراہیوں نے اس کا پیام سنا تو انہوں نے جنگ کرنا مناسب نہ سمجھا اور پیچھے ہٹنے لگے۔ حضرت حسن نے اسے محسوس کیا تو وہ پھر مدائن لوٹ گئے۔ آپ کے مدائن چلے آنے کے بعد عبداللہ بن عامر کو موقع مل گیا، اس نے بڑھ کر مدائن میں گھیر لیا۔ حضرت حسن پہلے ہی سے امیر معاویہ بن ابو سفیان سے صلح کرنے پر آمادہ تھے۔ اپنے ساتھیوں کی بزدلی اور کمزوری کا تجربہ کرنے کے بعد جنگ کا خیال بالکل ترک کر دیا اور چند شرائط پر امیر معاویہ بن ابو سفیان کے حق میں خلافت سے دستبرداری کا فیصلہ کر لیا، اور یہ شرائط عبداللہ بن عامر کے ذریعے امیر معاویہ بن ابو سفیان کے پاس بھجوا دیے، جو یہ تھے: نمبر 1، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور سیرت خلفائے راشدین پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ نمبر 2، کوفہ کے بیت المال سے 5000 درم حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ہوں گے اور دارالابجرد کا خراج انہیں ملے گا۔ نمبر 3، ہر اسود و احمر کو امان دی جائے گی، یعنی عام رعایا کو امان ہوگی۔ نمبر 4، حضرت معاویہ بن ابو سفیان کے بعد خلیفہ کا تقرر شورا کے فیصلے پر موقوف ہوگا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی مصالحت کے بعد عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ تھے، ان سے کہا کہ مناسب یہ ہے کہ مجمع عام میں حسن سے دست برداری کا اعلان کرا دو تاکہ لوگ خود ان کی زبان سے اس کو سن لیں۔ مگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مزید حجت مناسب نہ سمجھتے تھے، اس لیے پہلے اس پر آمادہ نہ ہوئے، مگر جب عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ وہ برسر عام دست برداری کا اعلان کر دیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس فرمائش پر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے مجمع عام میں تقریر فرمائی اور فرمایا: لوگو، خدا نے ہمارے اگلوں سے تمہاری ہدایت اور پچھلوں سے تمہاری خون ریزی کرائی۔ دانائیوں میں بہتر دانائی تقوی اور کمزوریوں میں سب سے بڑی کمزوری بدعمالیاں ہیں۔ یہ امر خلافت جو ہمارے اور امیر معاویہ کے درمیان متنازع ہے، یا وہ اس کے حقدار ہیں یا میں، دونوں صورتوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح اور تم لوگوں کی خون ریزی سے بچنے کے لیے میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں۔ پھر امام حسن علیہ السلام حضرت امیر معاویہ کی طرف رخ کر کے ان سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے: یہ خلافت تمہارے لیے فتنہ اور چند روزہ سرمایہ ہے۔ یہ سن کر امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا: بس کیجئے، اس قدر کافی ہے، اور عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا: تم مجھے یہی سنوانا چاہتے تھے؟ اس خاتم الفتن دست برداری کے بعد حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل و عیال کو لے کر مدینۃ الرسول چلے گئے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، خدا اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے فرقوں میں صلح کرائے گا۔ با اختلاف روایت آپ کی مدت خلافت 5.5 مہینے یا 6 مہینے سے کچھ زیادہ یا 7 مہینے سے کچھ زیادہ تھی۔ آپ کی بیعت خلافت کی تاریخ تو متعین ہے، مگر دستبرداری کی تاریخ میں بڑا اختلاف ہے۔ بعض ربیع الاول 41 ہجری، بعض ربیع الثانی اور بعض جمادی الاول بتاتے ہیں۔ اسی اعتبار سے مدت خلافت میں بھی اختلاف ہو گیا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی دستبرداری سے آپ کے خاص حامیوں اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فدائیوں کو بڑا صدمہ پہنچا۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ آدمیوں نے، جن پر شامیوں کا مخفی جادو چل گیا تھا، کمزوری دکھائی تھی، لیکن ان کے علاوہ ہزاروں
فدایان علی کرم اللہ وجہ کریم اس وقت بھی سر بکف جان دینے کے لیے آمادہ تھے۔ خود قیس بن سعد جو حضرت حسن کے مقدمۃ الجیش کے کماندار تھے، حضرت حسن کے حکم پر حضرت معاویہ کا مقابلہ چھوڑ کر مدائن تو چلے آئے تھے، لیکن دستبرداری کے بعد کسی طرح امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت تسلیم کرنے پر تیار نہ ہوتے تھے اور ان سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمتاً آمادہ تھے، اور اپنی ہم خیال جماعت سے جنگ کے لیے بیعت بھی لے لی تھی، لیکن آخر میں امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے تمام مطالبات مان کر صلح کر لی۔ خلافت سے دستبرداری کے بعد حضرت حسن بن علی علیہ السلام آخری لمحہ حیات تک اپنے نانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوار رحمت میں خاموشی و سکون کی زندگی بسر کرتے رہے۔ سن 50 ہجری میں کسی نے حضرت حسن بن علی علیہ السلام کو زہر دے دیا۔ زہر دینے کے متعلق مختلف روایات موجود ہیں۔ بعض روایات کے مطابق حضرت امیر معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے اشارے سے ان کو زہر دیا گیا تھا، اور بعض روایات کے مطابق اس سے حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان کا کوئی تعلق نہیں تھا اور ان کی بیوی جودہ بنت اشس نے ان کو زہر دیا تھا۔ بہرحال زہر انتہائی شدید تھا، قلب و جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ جب حالت زیادہ نازک ہوئی اور زندگی سے مایوس ہو گئے تو اپنے بھائی حضرت حسین کو بلا کر ان سے واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے زہر دینے والے کا نام پوچھا۔ فرمایا نام پوچھ کر کیا کرو گے؟ عرض کیا میرے بھائی میں اسے قتل کروں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے بڑے بھائی حضرت حسن نے فرمایا اگر میرا خیال صحیح ہے کہ جس نے مجھے زہر دیا وہی میرا قاتل ہے تو اس کا اور میرا معاملہ کل بروز قیامت اللہ رب العزت کے سامنے ہوگا، اور اگر وہ نہیں تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بے گناہ قتل کیا جائے۔ آپ نے زہر دینے والے کا نام بتانے سے انکار کر دیا۔ حضرت حسن بن علی علیہ السلام کو اپنے نانا رسول خدا کے پہلو میں دفن ہونے کی بڑی تمنا تھی، اس لیے اپنی محترم نانی حضرت عائشہ صدیقہ سے حجرہ نبوی میں دفن ہونے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے خوشی کے ساتھ اجازت دے دی۔ اجازت ملنے کے بعد بھی احتیاطاً فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد دوبارہ اجازت لینا، ممکن ہے میری زندگی میں مروت سے اجازت دے دی ہو، اگر دوبارہ اجازت مل جائے تو روضہ نبوی میں دفن کرنا۔ مجھے خطرہ ہے کہ اس میں بنی امیہ مزاحمت کریں گے، اگر وہ مزاحمت کریں اور ایسی صورت پیش آئے تو اصرار نہ کرنا اور جنت البقیع الغرقد کے گھور غریبہ میں دفن کر دینا۔ زہر کھانے کے تیسرے دن ضروری وصیتوں کے بعد با اختلاف روایت ربیع الاول سن 49 ہجری یا 50 ہجری میں آپ اس دنیا فانی سے اللہ رب العزت کے حضور پیش ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہادت کے وقت حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 47 یا 48 برس تھی۔ شہادت کے بعد آپ کے بھائی امام حسین علیہ السلام نے دوبارہ آپ کی وصیت کے مطابق سیدہ عائشہ سے اجازت مانگی۔ آپ نے پھر فراخ دلی کے ساتھ اجازت دے دی۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے اجازت نہیں دی، لیکن زیادہ روایات میں یہی بات ہے کہ آپ نے اجازت دے دی، لیکن حضرت حسن کا خطرہ بالکل صحیح نکلا۔ مروان کو اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے کہا کہ حسن کسی طرح روضہ نبوی میں دفن نہیں کیے جا سکتے۔ ان لوگوں نے عثمان بن عفان کو تو یہاں دفن نہ ہونے دیا اور حسن کو دفن کرنا چاہتے ہیں، یہ کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ حضرت حسین نے مقابلہ کرنا چاہا، مروان بھی لڑنے پر آمادہ ہو گیا اور قریب تھا کہ پھر ایک مرتبہ مدینہ کی زمین مسلمانوں کے خون سے لالہزار بن جائے کہ اتنے میں مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پہنچ گئے اور چلائے کہ یہ کیا ظلم ہے کہ ابن رسول اللہ کو اس کے نانا کے پہلو میں دفن کرنے سے روکا جاتا ہے۔ پھر حسین علیہ السلام سے کہا کہ اس کے لیے کچھ تو خون سے کیا فائدہ۔ حسن کی وصیت بھول گئے کہ اگر خون ریزی کا خطرہ ہو تو عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ اس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور بنی امیہ اور بنی ہاشم میں جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی۔ اس کے بعد سعید بن العاص
عامل مدینہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور لاش مبارک جنت البقیع میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پہلو میں سپرد رب جلیل کر دی گئی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کا روضہ رسول کی بجائے بقیع کے گور غریبہ میں دفن کیا جانا بھی آپ کے روحانی تصرف کا نتیجہ تھا، جس پیکر صلح نے زندگی میں مسلمانوں کے خون کی قیمت پر دنیاوی جاؤ حشم حاصل کرنا پسند نہ کیا اور خون ریزی سے بچنے کے لیے سلطنت و حکومت جیسی چیز کو ٹھکرا کر آپ چلے گئے۔ ان کے جسد خاکی نے مرنے کے بعد بھی یہ کرشمہ دکھایا کہ روضہ نبوی کے مقابلے میں بقیع کے قبرستان میں دفن ہوئے، لیکن حرم نبوی میں مسلمانوں کا خون نہ گرنے دیا، ورنہ اس قیمت پر جد امجد کے پہلو میں جگہ ملنی بہت آسان تھی۔ حضرت حسن بن علی کی رحلت معمولی واقعہ نہ تھا، بلکہ صلح و مسالمت کا ماتم تھا، حلم و عفو کا ماتم تھا، صبر و تحمل کا ماتم تھا، استغنا و بے نیازی کا ماتم تھا، خاندان نبوت کے چشم و چراغ کا ماتم تھا۔ اس لیے آپ کی وفات پر مدینہ میں گھر گھر صف ماتم بچھ گئی، بازار بند ہو گئے، گلیوں میں سناٹا چھا گیا۔ بنی ہاشم کی عورتوں نے 1 مہینے تک سوگ منایا۔ حضرت ابو ہریرہ مسجد میں فریاد و فغاں کرتے تھے اور پکار پکار کر کہتے تھے کہ لوگو آج خوب رو لو کہ رسول اللہ کا محبوب دنیا سے اٹھ گیا۔ جنازے میں انسانوں کا اتنا ہجوم تھا کہ اس سے پہلے مدینہ میں کم دیکھنے میں آیا تھا۔ صلبہ بن ابی مالک جو مٹی میں شریک تھے راوی ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے میں اتنے لوگ تھے کہ اگر سوئی جیسی چیز بھی پھینکی جاتی تو لوگوں کی کثرت کی وجہ سے زمین پر نہ گرتی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔